الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الهادي من الدلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید سیمینار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی توفیق سے ایسے ماحول میں کہ جب ہر طرف آتش و آہن اور دھماکوں اور بارود کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، رب ذوالجلال نے اپنی توفیق سے اس وقت کی اذان اور کلمہ حق کو برملا کہنے کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں. آپ اور ملک بھر سے جو قافلے وہاں پہنچے، اللہ آپ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس بیداری کا ملت نے ثبوت دیا اور اس وقت اہل سنت میں جو تحریک نظر آ رہی ہے، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اندھیرے مٹ جائیں گے اور ہر طرف اجالوں کا راج ہوگا. رب ذوالجلال اہل سنت کو مزید بیداری عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے منشور اور اپنے اہداف کی روشنی میں اپنا سفر
जारी रखने और मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है इस्लाह मुआशरा और उसके इस्लामी उसूल। यकीनन इस्लाह का पैगाम सबसे बड़ा पैगाम है और इस्लाह के लिए जिद्दोजहद करना ये सबसे बड़ी जिद्दोजहद है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें पैगाम इस्लाह शरई तकाज़ों के मुताबिक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ मुआशरा हमारे उर्फ में आम बोला जाने वाला एक लफ्ज़ है। शरीयत मुतहरा में बार बार इस चीज को वाज़ेह किया गया है कि इंसान तमद्दुन पसंद है और शरीयत भी उसे मुतमद्दिन देखना चाहती है। इंसान की तबीयत में यह है कि ये दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, ये तन्हाई पसंद नहीं, ये मुआशरे सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर रहना चाहता है। वहां घर बनाता है जहां औरों के भी घर हों, वहां जा बैठता है जहां कुछ दूसरे बैठे हुए हों। कुछ लोगों की इसके साथ हाजत मुताल्लिक है और इसकी कुछ लोगों के साथ हाजात मुताल्लिक है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपने सारे काम खुद ही कर ले। हर इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ा मनसब दुनियावी लेकर बैठा हुआ है, वो दूसरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मोहताज। कुटिया का फकीर इतना मोहताज नहीं जितना वक्त का हुक्मरान मोहताज। उसे अपना दिन गुजारने के लिए हजारों के ताउन की जरूरत है, जबकि कुटिया में बैठा हुआ एक दो के ताउन से अपना दिन बसर कर सकता है। इंसान तमद्दुन में रहता है। मुआशरा जो शरीयत मुतहरा में इंसानी जमात का नाम है, शरीयत चाहती है कि इंसान माहौल में मौजूद रहे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा ने इजाजत मांगी थी, इज़्लना बितरहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इजाजत दे दें, हम दरवेश बन जाएं, रहबान बन जाएं, शहरी आबादियों से निकल जाएं, कहीं जंगलों में डेरा लगा लें, हम तन्हा हो के रब की बंदगी करते रहें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मना किया। वो अल्लाह की बंदगी के ज़ौक़ में सहाबा की जो मीटिंग हुई, किसी ने ये कहा हम अपने आप को खसी कर लेंगे, इख्तिसा के अल्फाज मौजूद हैं, अपनी मर्दाना कुव्वत खत्म कर लेंगे ताकि सारी तवज्जो रब की तरफ रहे और हम अल्लाह की बंदगी करते रहे। किसी ने कहा हम घर बार छोड़ देंगे। ऐसे मशवरे आपस में कर रहे थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, पर मुझे पता है जो तुम बातें कर रहे हो, अना अतकाकुम व आलमुकुम बिल्लाह, फरमा जितना मैं मुत्तकी हूं इतने तो तुम नहीं बन सकते, और जितना मुझे रब का इल्म है इतना तुझे नहीं हो सकता। और मैं इसके बावजूद कि मैं सबसे ज्यादा परहेजगार हूं, तो मैंने शादी भी की है, मैंने शादियां की हैं, मैं माहौल में रहता हूं, मुआशरे के अंदर रह रहा हूं, और तुमने मेरा कलमा पढ़ा है तो मेरी सुन्नत पे अमल करना है। पर मेरी उम्मत की रहबानियत यह है कि मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतजार कर लो, यह है दरवेश, और जिहाद पे चले जाओ, यह है मेरी उम्मत की सियाहत। तुम जाकर
اس طرح نکل سکتے ہو، ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا. میں تمہیں ماحول میں دیکھنا چاہتا ہوں، معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے شریعت کی بنیادیں معاشرتی طور پر استوار کی ہیں. میں نے جو نیکیاں تقسیم کی ہیں ان نیکیوں کے لحاظ سے بہت بڑا نیکیوں کا حصہ معاشرے کے لحاظ سے میں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو جا کے عیادت کرنی ہے، اور عیادت پر ثواب اتنا ہے کہ جو نہ کرے رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا، اے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میرا پتہ ہی نہیں لیا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے کپڑا نہیں پہنایا، مجھے بھوک تھی، تو نے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا اللہ تو اللہ ہے، تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے، تجھے تو کوئی حاجت ہی نہیں کپڑے کی، تجھے تو کھانے کی ضرورت نہیں، تو کیا فرما رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اسے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے اسے کپڑا نہیں دیا، اسے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے اسے کھانا نہیں دیا. تو رب ذوالجلال اس طرح ماحول میں جو انسانی ضرورتیں ہیں اور جو انسان کے لیے انسان کا ملنا ہے اس کو اتنی ویلیو دے کر خالق کائنات قیامت کے دن بیان کرے گا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم نکل جاؤ گے سوسائٹی سے تو پھر اللہ کی ان رحمتوں کا مستحق کیسے بن سکو گے جو عیادت کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں، جو کسی کی سماجی بھلائی کی وجہ سے ملتی ہیں، جو کسی کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے ملتی ہیں، جو کسی کی مشکل کو حل کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں. اب جب تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوگی، کہیں جنگل میں جا کے بیٹھے رہو گے، تو پھر کتنا صدقہ تمہارا ضائع ہو جائے گا. کیسے؟ فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہیں تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. بھائی سے مراد ہے دینی بھائی، حقیقی بھائی ضروری نہیں، کوئی بھی مومن جو ہے اس سے مسکرا کے ملو گے تو صدقہ ملے گا، صدقے کا ثواب ہوگا. اب معاشرے میں ہے، گھر سے نکلا ہے، پہلے نمبر پہ ایک سے ملاقات ہوگی، اگلے موڑ پہ دوسرے سے ملاقات ہوگی، اگلے پہ چوتھے سے، مسجد تک آنے سے 20 بندوں سے ملاقات ہو گئی اور 20 بندوں سے مسکرا کے ملا ہے، تو رب ذوالجلال نے 20 بڑے صدقوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے. سوسائٹی میں رہنے کا اتنا فائدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ایسا اہتمام کر رکھا ہے نیکیوں کا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ان صحابہ کو، فرمایا تم اگرچہ بندگی کے شوق میں ایسا کر رہے ہو لیکن میری شریعت تمہیں اجازت نہیں دے گی، تم نے ماحول میں رہنا ہے، ماحول میں رہ کر لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے. اور فرمایا جب تک کوئی بندہ کسی کی حاجت میں مصروف رہے گا اللہ اپنی رحمتیں اس کی طرف متوجہ فرما دے گا، اس وقت تک اس کو فائدہ پہنچتے رہے گا. اب اس نے اپنی تھوڑی سی صلاحیتیں ادھر متوجہ کی ہیں لیکن اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں کا بڑا کوٹا عطا فرما دیا ہے. اس واسطے معاشرہ اس کا ہونا، اس میں رہنا، یہ اس امت کے لیے ضروری ہے. چند لوگ مستثنا ہیں جن کے علیحدہ ہر دور میں نصاب ہوتے ہیں. بالعموم جو اس امت کا ایک نصاب ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی میں رہے گی، مسجد میں جا کر نماز پڑھے گی، جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہوگا. اجتماعیت اس کو دی گئی ہے تاکہ اجتماعی مسائل کی طرف توجہ بھی رہے اور اجتماعی طور پر جو مسائل کے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے یا جو مواقع ہیں وہ بندوں کو میسر آتے رہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاشرے میں رہنا لازم قرار دے دیا تو ساتھ اس کے آپ نے مختلف اصول بھی عطا فرمائے. حقیقت میں اصلاح کے اصول ہیں ہی اسلامی، غیر اسلامی اصلاح کے اصول مانے ہی نہیں جا سکتے. اور اسلامی اصولوں کے مطابق اصلاح کا پیغام سب سے پہلے انسانی دل کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا الا، یاد رکھنا، وہی القلب، اس کو دل کہا جاتا ہے. لہذا دل مرکز اصلاح ہے. کبھی بھی کوئی معاشرہ اس وقت تک
اصلاح کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کے دلوں تک اصلاح کا پیغام نہیں پہنچتا. بدن کی اصلاح شریعت مطہرہ میں وہ موقوف ہے دل کی اصلاح پر. اگر اصلاح کا کوئی یہ مطلب لیتا ہے کہ اصلاح کے لحاظ سے سوسائٹی کی اصلاح یہ ہے کہ سب کے کپڑے نئے ہوں, سب کے چہرے دھلے ہوئے ہوں اور سب اچھی خوشبو لگا کے بیٹھے ہوں, تو یہ اصلاح کا ایک ثانوی مفہوم ہے اور اصلاح معاشرہ کی دعوت کا ایک ثانوی حصہ ہے. جس بندے کا دل بھیڑیوں جیسا ہو, اس نے سفید کپڑے پہن بھی لیے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس بندے کا دل گندے اخلاق سے اٹا ہوا ہے, اس بندے نے چہرہ دھو بھی لیا ہو تو کوئی فائدہ نہیں. یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اب دیکھ لو تم آج کی سوسائٹی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوسائٹی, آج جس طرح کے لوگوں کے کپڑے ہیں, کیا صحابہ کو ایسے میسر تھے؟ آج جیسے صابن اور شیمپو تجھے میسر ہے, کیا صحابہ کو ایسے میسر تھے؟ آج جس طرح کے صفائی کے ظاہری مواقع تمہیں میسر ہیں, کیا انہیں میسر تھے؟ نہیں. وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کننا نعرف الاشنان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صابن تو کیا, ہمیں نبی علیہ السلام کی زہری حیات میں اشنان کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اشنان کیا ہوتا. اشنان وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس پر پانی ڈال کے رگڑیں تو جھاگ نکلتی ہے, وہ پرانے زمانے کا صابن ہے. کہتے ہم تو اشنان بھی نہیں جانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فرمایا پانی بھی نہیں ملتا تھا, ہاتھ صاف کرنے ہوتے تھے تو فرمایا قدموں کے تلووں سے رگڑ دیتے تھے, قدموں کے تلووں سے رگڑ کے ہاتھ سکھرے کر لیتے تھے. لیکن دل کتنے ستھرے تھے, عرش کی تحریریں دل میں نظر آنے لگتی تھی. وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, صاحب الہام. یکو فی امتی احد فانہ عمر. اگر میری امت میں سب سے بڑا کوئی صاحب الہام ہے تو اس کو عمر فاروق کہا جاتا ہے. تجویز یہ پیش کرتے آیات کا نزول ہو جاتا. تو اس قدر اصلاح ہے دل کی جس کے ضمن میں ساری اصلاحیں ہیں, پھر ظاہر بھی روشن ہے, سب کچھ موجود ہے. اس واسطے اسلامی نقطہ نظر سے اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اصلاح والے ہوں, اور اس کے ساتھ ساری ضمنی چیزیں جو ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. گلیاں بھی اچھی بنی ہوئی ہوں, ماحول بھی اچھا ہو, سڑکیں بھی اچھی ہوں, ظاہری جو ضروریات ہے وہ بھی پوری ہوں, لوگوں کے حقوق جو ہیں ظاہری ان پر بھی حفاظت ہو, کسی پر ظلم و ستم نہ ہو. یہ ساری چیزیں لازم ہے. اور ابتدا جو ہے وہ بندہ مومن کے دل سے ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ معاشرے میں اگر 1000 لوگ ایک محلہ میں 1000 بالغ مرد ہیں تو 1000 کے دل ستھرے ہوں, ان میں کسی کا دل مریض نہ ہو, کسی کے دل کے اندر جو ہے برے اخلاق نہ ہو, بری عادتیں نہ ہو. اس واسطے پہلی دعوت جو اصلاح کی ہے وہ جہاں سے محور ہے نیکی کا, جہاں سے نیکی اگتی ہے, نیکی بڑھتی ہے, نیکی پھیلتی ہے, وہ بندہ مومن کا دل ہے. لہذا اصلاح معاشرہ کا اسلامی اصول یہ ہے پہلے نمبر پر کہ لوگوں کے دلوں پر توجہ دی جائے, اپنے ساتھ لوگوں کے دلوں کی بھی اصلاح کی جائے. جس دل کی زمین میں بری عادات کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں ان کو کاٹنے کا اہتمام کیا جائے, ان بری عادات کی جڑیں کھینچ کر وہاں تقوی و طہارت کی پنیری لگانے کا بندوبست کیا جائے. تو اصلاح معاشرہ کا اولین اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ فرمایا فی الجسد مضغہ, بدن میں ایک لوتھڑا ہے, یہ جس وقت صحیح ہو جاتا ہے پھر بدن صحیح ہوتا ہے, بدن صحیح ہو جائے تو پھر جا کے معاشرہ صحیح ہوتا ہے. اگر سارے انسانی ابدان جو ہیں ان میں سے بہت سے بدن مریض ہوں تو پھر اکائیاں جب مریض ہوں گی تو پھر جو اس پہ مشتمل کل ہوگا وہ بھی صحت مند کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اس معاشرے میں چوریاں ہوں گی, اس معاشرے کے اندر ڈاکے ہوں گے, اس کے لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں گی, بے چینیاں پھیلیں گی, اس معاشرے میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ہڑپ کیے جا رہے ہوں گے. جس وقت انسانی دل کی اصلاح کر لی جائے گی پھر پوری سوسائٹی کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اس واسطے اولین کام دل کی اصلاح کا ہے, اور دل کی اصلاح میں سب سے پہلا سبق ایمان اور عقیدے کی تعلیم کا ہے کہ دل مرکز ایمان ہو اور دل میں کوئی بھی برا عقیدہ موجود نہ ہو, دل بری عادات سے بھی بچا ہوا ہو, برے خیالات سے بھی بچا ہوا ہو. اب یہ
ایسا انسان ہوگا کہ جس کے ایک بار گلی میں گزر جانے کی وجہ سے سینکڑوں رحمتیں محلے کو مل جائیں گی. معاشرہ میں یہ پہلا کام ہے. اس کے بعد پھر دوسرا کام معاشرہ میں عمل کی دعوت کو عام کرنا ہے اور بدی کو روکنا. چونکہ اس امت کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتا ہے تم سردار ہو امتوں کے. کیوں سردار ہو؟ تأمرون بالمعروف تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ رب پر تمہارا یقین. اب یہ اصلاح کا دوسرا کام جس کے اندر انسان کے لیے صبر آزما مرحلے بھی ہیں. کلمہ حق کہنا مشکل ہوتا ہے. بدی سے روکنے کے لیے کبھی انسان کو خود بدی مٹاتے مٹاتے خود مٹنا بھی پڑتا ہے، جس کو اللہ پھر ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا. تو یہ کام اس میں جا کر پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ جس وقت ہر طرف بدی آ گئی ہے اب ہم تنہا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بدی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، بدی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں. تو مجھے نہ چھیڑ ہم تجھے نہیں چھیڑتے. تو شریعت مطہرہ نے اس امت کا ترہ امتیاز یہ بیان کیا کہ یہ کبھی بھی بدی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، یہ بدی کو بدی کہتی ہے. اس امت کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ باطل کو روکتی ہے. اور قیامت تک کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شان بیان کی تھی، فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، لوگوں جو میرے پاس خیر ہے یہ تھوڑی نہیں، اس کے کئی خزانے. ھذا کا اشارہ کیا تھا؟ اور میں نے جو دل ستھرے کیے ہدایت دے کر، میں نے لوگوں کے اعمال کو درست کیا اپنی رہنمائی سے، میں نے جو کالے دلوں کو نور کا مرکز بنایا، میں نے جو بگڑے ہوئے لوگوں کو لوگوں کا لیڈر بنا دیا. اور میرے پاس جو ہدایت ہے اور میرے پاس جو اصلاح کی پاور ہے یہ تھوڑی نہیں، اس کے کئی خزانے بھرے ہوئے ہیں. اب خزانہ ایک بھی بڑا ہوتا ہے، خزائن میرے پاس بہت سے خزینے ہیں. اب سوال پیدا ہو رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزینے تو موجود ہیں لیکن آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ خزینے کیسے بٹیں گے، ان کا فائدہ کیسے ہوگا، معاشرے تک آپ کا خزانہ کیسے پہنچے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زرخیز امت کو دیکھ کر ایک جملہ بولا، میری امت بانج نہیں ہوگی، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرا خزانہ بانٹتے رہیں گے. اس امت کے اندر مجدد پیدا ہوں گے، اس امت کے اندر مصلح پیدا ہوں گے، اس امت کے اندر حق کے علمبردار پیدا ہوں گے اور قیامت تک کے لیے یہ امت اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا بولے تھے؟ فرمایا طوبى لرجل مفتاح للخیر ومغلاقا للشر. اور قیامت تک کے لیے اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی دو شانیں ہوں گی. کون سی؟ فرمایا وہ چابی بھی بنیں گے، وہ تالا بھی بنیں گے. چابی بھی ان کا نام ہوگا، تالا بھی ان کا نام ہوگا. تالا کیسے اور چابی کیسے؟ ویسے جو چابی ہوتی ہے وہ تالا نہیں ہوتا، جو تالا ہوتا ہے وہ چابی نہیں ہوتی. پر ہر دور میں میری امت میں میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، جو میرے علم کے وارث ہوں گے ان کے دو نام ہوں گے، وہ چابی بھی ہوں گے، وہ تالا بھی ہوں گے. چابی کیسے؟ پر مفتاح للخیر، خیر کی چابی ہوں گے، ومغلاقا للشر، شر کے لیے تالا ہوں گے. دو کام ہیں ان کے، وہ چابی بھی ہے وہ تالا بھی ہے. تالا کس کے آگے؟ شر کے آگے. چابی کس کے لیے؟ خیر کی. فرمایا وہ چابیاں بنتی رہیں گی، خیر میری دولت تقسیم ہوتی رہے گی. جو میرے خزانے ہیں یہ بند نہیں رہیں گے، یہ ہر دور میں کھلے رہیں گے. ان کے لیے چابیاں موجود ہیں، وہ چابیاں حرکت کریں گی، میرا خزانہ بٹے گا. ہر دور کے اندر میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شر کے آگے تالا بن جائیں گے، خیر کی چابی بن جائیں گے. آپ نے دیکھا اس امت نے ثابت کیا ہے، 1430 برس گزر گئے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی ہجرت کو. اس امت نے واضح کیا، ثابت کیا، اپنے کندھوں پہ دین کو بٹھا کے یہاں تک لے آئی ہے اور آج تک دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اس امت کے بیٹوں نے واضح کیا کہ یہ شر کے آگے تالا بن گئے ہیں اور خیر کی چابی بن گئے ہیں.
ताला बने हैं, इन्होंने बदी के मुंह बंद कर दिए, बदी को बाहर नहीं निकलने दिया, और खैर के लिए ये चाबी है और हर दौर में ये किरदार अदा होता रहा है। तो इस्लाह मुआशरा के लिहाज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि चूंकि मेरी चाबियां होंगी मेरे खजाने की, वो मेरा नूर बांटेगी तो इस्लाह होती रहेगी, और शर के लिए ताला होगा तो फिर फसाद खत्म होता रहेगा। हर दौर में फसाद और इस्लाह का जो मुकाबला होगा, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी पावर मौजूद होगी जो फसाद के लिए ताला बन जाएंगे और इस्लाह के लिए चाबी बन जाएंगे। फसाद को बंद करेंगे और इस्लाह को फैलाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की जिम्मेदारी अपनी उम्मत के ऊपर जो इस्लाह की थी उसको वाज़े करते हुए ये मिसाल भी दे दी। इख्तिसार से उसको भी ज़हन में रखिए, ताकि आज कुछ लोग जो इस सिलसिला में हौसला हार रहे हैं और बदी के बढ़ जाने की वजह से जिन लगता है कि अब हम बचेंगे कैसे, मुकाबला कैसे करेंगे, इतनी कुव्वतें बदी की इकट्ठी होकर मुकाबले में आ गई है, हम उनका सीना कैसे चीर सकते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मासलुल मुदहिन फी हुदूदिल्लाहि वल वाक़ि फीहा कमासल कौमिन इस्तहमु सफीनतन। आपने मुआशरे को तशबीह दी है बहरी जहाज से। मुआशरा जिसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मुआशरे के अंदर वली भी है, डाकू और बदकार भी है। अब मुआशरा ऐसे है जैसे बहरी जहाज होता है। अब बहरी जहाज में एक तबका पानी के अंदर है, दूसरा ऊपर है, दो हिस्सों में लोग आबाद हैं और दोनों सफर इकट्ठा कर रहे हैं। यह नहीं हो सकता कि जो पानी के अंदर तब हिस्सा है बहरी जहाज का वो पीछे रह जाए, ऊपर वाला आगे चला जाए। आपस में जॉइंट होते हैं, दोनों जुदा नहीं हो सकते, इकट्ठे ही आगे सफर करते हैं। ऐसे ही मुआशरे के नेक लोग और मुआशरे के बुरे लोग बैक वक्त सोसाइटी में मौजूद होते हैं। ये इकट्ठा सफर है, ये नहीं कि नेकों का सफर एक सदी पहले हो गया और बुरों का सफर एक सदी बाहर हो रहा है। हर दौर के अंदर इकट्ठा ही सफर होता रहा। अब क्या हुआ, इस मिसाल को देखकर हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वो जो बहरी जहाज का अंदर वाला हिस्सा था पानी के अंदर डूबा हुआ, जिसमें कुछ लोग आबाद हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पानी वहां से लेते हैं, फिर निचले हिस्से में चले जाते हैं, उनको पानी की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर वाले उनसे बेजार होते हैं कि बार बार हमारी जगह पे क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया हम जहां रहते वहीं से हम पानी निकाल लेंगे, हमारा अपना हिस्सा। फाखज़ फासन फजाला यनकुर फी अस्फिल सफीना, कुल्हाड़ा पकड़ लिया एक ने और कहा हम यहां से अपने लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं। अब जब उसने सुराख करने की कोशिश की तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देके समझाया कि जब कोई मुआशरे में बदकारी कर रहा है, जब कोई मुआशरे में सूद खारी कर रहा है, जब कोई मुआशरे के अंदर डाके डाल रहा है, जब कोई मुआशरे में जुल्म कर रहा है, जब कोई मुआशरे में उरियानी फुहाशी का मुर्तकिब हो रहा है, और जब कोई मुआशरे में शैतान का फुटबॉल बन चुका है और बुरे कामों में लगा हुआ है, इसका बुरे काम करना, इसकी मिसाल कैसे है? फरमाया जैसे वो कश्ती में सुराख करने वाला है। वो सुराख करने वाला कहता है हम अपने हिस्से में कर रहे हैं, हम तो किसी के घर नहीं जा रहे। अब देखने वाले जो हैं उनका दो तरह का तर्ज अमल हो सकता है। हमारे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं या तो उसका हाथ पकड़ लेंगे कि सुराख मत कर, होश कर, तू खुद भी डूब जाएगा हमें भी डुबोएगा, और या कहेंगे वो अपने घर है, हम अपने घर, हमारा कसूर क्या अगर वो सुराख कर रहा, हम तो सुराख नहीं कर रहे। निचले तबके में जो साथ हैं वो कह सकते हैं सुराख ये कर रहा है हम नहीं कर रहे, और ऊपर वाले कह रहे हैं वो अपने हिस्से में कर रहा है हम नहीं कर रहे। अगर उसने सुराख कर दिया तो पानी भर जाएगा बहरी जहाज के निचले हिस्से में। जब पानी भरेगा तो पूरा ही बैठ जाएगा, ना निचले बचेंगे ना ऊपर वाले बचेंगे, इकट्ठे मरेंगे, इकट्ठे गोते खाएंगे और सबका नामो निशान मिट जाएगा। करोड़ों सलामों माहे मदीना को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने माशरे के सारे फलसफे एक मिसाल में समझा दिए हैं। और हर दौर में नेक भी होंगे बुरे भी होंगे, और अगर नेक ये कहें कि हमारी अपनी इस्लाह हो चुकी है, हमें गैरों की इस्लाह की कोई फिक्र नहीं, अगर मुआशरा जलता है उरियानी फहाशी में जल जाए, अगर मुआशरा जल रहा है बदअकीदगी में जल जाए, अगर मुआशरे के अंदर तौहीन रिसालत या तौहीन उलूहियत होती है तो होती रहे,
ہم تو نیک ہیں, ہم تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم تو رب کے مطیع بندے ہیں. اگر ایسا نقطہ نظر لوگوں نے اپنا لیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ معاشرے کی تعریف سے بے خبر ہو گئے ہیں, اور ان لوگوں کو معاشرتی اسلامی جو کردار تھا اس کا پتہ نہیں رہا. اب جس وقت معاشرہ ڈوبے گا تو یہ صوفی بھی نہیں بچ سکیں گے, یہ صالح بھی نہیں بچ سکیں گے, یہ پرہیزگار بھی نہیں بچ سکیں گے, برابر کا عذاب ان کو لینا پڑے گا. اس واسطے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ جب بھی معاشرے کے اندر کہیں بدی ہو, ملت کی کشتی میں کوئی سراغ کر رہا ہو, فرمایا حق پرست ہو, تمہاری صرف یہی ڈیوٹی نہیں کہ کہتے رہو کہ ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے تم اچھے ہو تم نے نہیں کیا, مگر شریعت نے تم پہ لازم کر دیا ہے کہ جہاں ہو رہا ہے اس سوراخ کو بند بھی کرنا ہے. اول تو ہونے نہیں دینا, اگر کوئی کر جائے تو اس کو بند کرنا ہے, پھر خود بھی بچو گے اوروں کو بھی بچا لو گے. کیونکہ اسلام میں اپنے ساتھ اوروں کا جو فائدہ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. جہاں دعا اپنے لیے وہاں دعا اوروں کے لیے بھی ہے, جہاں پسند کی چیز اپنے کے لیے وہاں اپنے بھائی کے لیے بھی ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کا جو فرض تھا اس کو اس مثال میں واضح کر دیا. پر اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو وہ دو ظلم کر رہا ہے, اپنے اوپر بھی کر رہا ہے اوروں پہ بھی کر رہا ہے. اور اگر کوئی اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہا ہے وہ دوہری نیکی پا رہا ہے, اپنے لحاظ سے بھی نیکی پا رہا ہے اوروں کے لحاظ سے بھی نیکی پا رہا ہے. اس واسطے آج کتنے ایسے بدبخت ہیں جو کہ ملت کی کشتی میں سوراخ کرنے کو لگے ہوئے, کہیں بد عقیدگی کا سوراخ, کہیں بد عملی کا سوراخ, کہیں نام نہاد روشن خیالی کا سوراخ, کہیں رسم و رواج کو اپنانے کا سوراخ, کہیں سنت کو چھوڑنے کا سوراخ کیا جا رہا ہے, اور کہیں فرائض کو ترک کرنے کا سوراخ کیا جا رہا ہے, کہیں حرام کو چاٹنے کا اور اس کو نوش کرنے کا سوراخ کیا جا رہا ہے, اور کہیں مکروہ تحریمی کو اپنانے کا سوراخ کیا جا رہا ہے. اور ایسے بے شمار لوگ جن کے پیچھے حکومتیں ہیں, جن کے پیچھے ایجنسیاں ہیں, جن کے پیچھے بڑے بڑے فنڈز ان کے لیے معین کیے گئے ہیں کہ تم مسلمانوں کی کشتی میں سوراخ کرو, وہ سارے ہر کارے دن رات سوراخ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ادھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ادھر مدینے والے اپنا کام کر رہے ہیں. اس واسطے معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے جو مرض ہے انہیں سمجھنا اور ان کی تشخیص اسلامی نقطہ نظر سے کرنا یہ نہایت اہم ہے, اور یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے, کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے سوراخ ہوتا رہا, تم نے ہاتھ کیوں نہیں پکڑا, تم نے سوراخ کرنے والے کو کیوں نہیں سمجھایا, تم نے اس کی غلط فہمی کیوں نہیں دور کی, تم نے اس کو جا کے دلائل کیوں نہیں دیے, تم نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ سوراخ کرنے سے خود بھی ڈوب جائے گا اوروں کو بھی ڈبو دے گا. یہ دوسرے لوگوں پر حق بنتا ہے, اور اسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہر قسم کا جو سوراخ ہے اس کی حیثیت کو سمجھا جائے. اگر عقیدہ کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی علاج کیا جائے, اور اگر عمل کے لحاظ سے لوگوں کو بے راہ روی کا مرتکب بنایا جا رہا ہے تو اس کا بھی پورا مواخذہ کیا جائے, تاکہ ان لوگوں کو سمجھا کے ان کی منت سماجت کر کے جو سوراخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو پیچھے ہٹا کے ملت کی جو کشتی ہے اس کو سوراخ سے بچایا جائے گا, پھر سفر سلامتی سے ہوگا. اور اگر سوراخ ہو گیا تو پھر پانی داخل ہو جائے گا, پانی داخل ہو گیا تو پھر سینمے والے نہیں مریں گے, مسجد والے بھی مر جائیں گے. اس وقت مجموعی طور پر امت میں عذاب آ جائے گا. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, فرمایا جب عقاب آئے گا تو سب پہ آ جائے گا. آگے قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھیں گے کہ اچھی نیت میں کون جا رہا تھا بازار میں جو مارا گیا, اور بری نیت میں کون جا رہا تھا وہ آگے جا کے ہی ہوگا. لیکن آزمائش کے وقت سب مشترکہ طور پر ان پہ آزمائش آ جائے گی. اس واسطے ہمیں لازم ہے کہ ہم ایسی قوتوں کو اچھی طرح پہچان لیں جو ملت کی کشتی میں سوراخ کر رہی ہیں, اور پھر اپنے آپ کو اس سے بے خبر نہ رکھیں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ماحول سے نہ بیٹھیں. جہاں سوراخ ہو رہا ہے ان مجرموں کی نشاندہی کرنا,
ان کے ہاتھ روکنا, ان تک بات پہنچانا, انہیں سمجھانا اور ان کے لیے اہتمام کرنا. اور اگر کہیں چھوٹا موٹا ہو چکا ہے تو اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کرنا, یہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے. اگر معاشرہ چھوڑ کے بھاگ جائیں, جنگلوں صحراؤں میں چلے جائیں, تو پھر تو کھلی چھٹی مل جائے گی سوراخ کرنے والوں کو کہ جو چاہے کر لیں. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم نے ماحول میں اندر رہنا ہے, لوگوں کے تانے بھی سننے, لوگوں کی گالیاں بھی سننی ہے, لوگوں کی گولیوں کا سامنا بھی کرنا ہے, لوگوں کے جو جملے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے لوگوں کے دھکے بھی برداشت کرنے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کہتے رہنا ہے کہ امت کی کشتی میں سوراخ نہیں ہونے دیں گے. سوراخ کرنے والوں کو روکنا ہے. یہ معاشرے میں رہ کر ایک مومن کا کام ہے, جس کی بنیاد پہ اس کے سردار ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کی سرداری کو بچانے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات, آج ہمارا امتحان یہ ہے کہ اصلاح کا لفظ یہ بھی معاذ اللہ اختلافی ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصلاح نہیں, ان کو اصلاح کہہ دیا جاتا. اصلاح کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے مقابلے میں لفظ فساد ہے. اللہ فرماتا واللہ لا یحب الفساد, رب فساد پہ راضی نہیں, رب فساد پہ راضی نہیں. اللہ اصلاح چاہتا. فساد کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنا فنکشن کر رہی ہے صحیح طریقے سے, اسے وہاں سے ہٹا دینا کسی غرض صحیح کے بغیر, یہ اس میں فساد ہوگا. اس کا طبی فنکشن جو تھا اس سے اس کو دور کر دینا اور غرض صحیح کے بغیر اسے وہاں سے ہٹا دینا. عام لفظوں میں یوں بھی سمجھتے ہو کہ سالن پکا کے رکھا ہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو یہ اس کا فساد. وہ جس مقصد کے لیے تھا اب وہ مقصد پورا نہیں کرے, نہ غذائیت ہوگی نہ توانائی ملے گی, اس میں فساد آ گیا. واللہ لا یحب الفساد, اللہ فرماتا ہے میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اس جملے میں رب ذوالجلال نے آج کی نام نہاد روشن خیالی کی بدی کے سارے رستے بند کر دیے. لوگ کہہ رہے تھے یہ اسلام کیسا ہے کہ جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے, بندہ زخمی ہو جاتا ہے, بندے کی جان نکل جاتی ہے, تو یہ تو فساد ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ فساد نہیں, میں رب ہوں, میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جو حقیقی جہاد ہے اس کو جو فساد کہے گا تو یہ لازم آئے گا کہ گویا کہ رب معاذ اللہ فساد کو پسند کرتا, اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر یقین رکھنا کہ ان میں اصلاح ہے, فساد نہیں ہے. یہ بندہ مومن کا کام ہے. اور اس سے سمجھ آئے گا کہ اصلاح کا مطلب ہم نے امریکہ سے نہیں لینا, اصلاح کا مرتبہ ہم نے سرکار مدینہ سے پڑھنا ہے. واللہ لا یحب الفساد. اسلام نے لوگوں کو گھروں سے نکال کے بدر کے موقع پر کافروں سے لڑایا, خون بہ گیا, جانیں نکل گئی, لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوئے, مگر رب نے پھر بھی کہا کوئی اسے فساد نہ کہے. رب فساد پہ راضی نہیں, رب تو جہاد پہ راضی ہے. لہذا یہ سوچ بھی ایک طرف جو کچھ لوگوں نے اسلام سے باہر اپنا کر لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی متنبع کر رہا. اور وہ طبقہ جس نے اسلام کی سفید چادر پر اپنی خواہش سرکشی کی وجہ سے داغ لگانے کی کوشش کی اور اپنی حیوانیت اور وحشی پن پر جہاد کا لیبل لگایا, اس کو بھی اسلام مسترد کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال فساد کو پسند نہیں کرتا, رب ذوالجلال فساد پر راضی نہیں ہے. لہذا جو فساد برپا کر کے زمین کے اندر لوگوں کو لاشیں جلا کر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کر ایمان والوں کے کلمے کا اعتبار کیے بغیر ان کو دھماکوں کی نظر کر کے جو چاہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کی خدمت کر رہے ہیں, رب ذوالجلال کا یہ پیغام ان کے لیے تازیانہ عبرت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے فسادیوں, تمہارا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم فساد کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند کرنے والا نہیں ہے.
یہی تو بیماری آ گئی. وہ بھی جو ہسپتالوں میں مریضوں کو جلائیں، سکولوں میں بچوں کو جلائیں، مسجد میں نمازیوں کو جلائیں، کہتے ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح کا مطلب اور ہے. اس طبقے نے اپنا مطلب گھڑ لیا، امریکہ نے اپنا مطلب گھڑ لیا. وہ بھی کہتا ہے میں اصلاح کا علمبردار ہوں. اتنے بھی بدنام منافق کب دنیا میں دیکھے تھے؟ کتوں کا منہ چومنے والے قتل کرے انسانوں کا. وہ بھیڑیا درندہ امریکہ جو سب سے زیادہ انسانی خون بہا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں زمین پر عمل چاہتا ہوں، میں زمین پر اصلاح چاہتا ہوں، میں فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ ایک پیغام دونوں طرف پر ان کے گڑے ہوئے جو معنی ہیں ان کو ختم کر رہا ہے. واللہ لا یحب الفساد. شریعت کے دائرے میں جو کچھ ہے وہ اصلاح ہے، اور شریعت سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ فساد ہے. اب جس وقت حد لگی کسی چور پر، رجم ہوا کسی زانی کو، تو جدید سوچ کہہ رہی تھی یہ تو بڑا فساد ہو گیا. کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کسی کو گاڑ کے پتھروں سے مار دیا گیا. تو رب ذوالجلال نے کہا ہوش سے بولنا، واللہ لا یحب الفساد. رب فساد کو پسند نہیں کرتا، راضی نہیں فساد پر. تو پتہ چلا اصلاح فساد سمجھنے کے لیے پہلے دماغ کی ضرورت ہے کہ جس دماغ کو مرض سے دور کیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے. آج تو یہ مصیبت بن گئی کہ تاک کے اندر چراغ انگریزی اور بدن کے اندر دماغ انگریزی، اس کی بنیاد پر اصلاح اور فساد کے الفاظ کی پہچان بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو شریعت مطہرہ نے واضح کر دیا کہ رب ذوالجلال سے بڑھ کر انسان کے ساتھ کسی کو پیار نہیں ہے. جتنا وہ پیار کرتا ہے انسان سے اتنا کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا، اور جتنا پیار انسانیت کے ساتھ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا اور کسی کو اس کا کوئی سینکڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر جو رب کا فرمان ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہی اصلاح پہ مبنی ہے اور یہی اصلاح کا شیڈول ہے. اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا وہ فساد ہوگا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے جو فساد سمجھے وہ دماغ خود فسادی بن چکا ہے. رب ذوالجلال نے اپنی زمین کو، ساری زمینوں کو اصلاح کا پیغام دیا ہے، اور خالق کائنات نے زمینوں کو ہر قسم کے فساد سے بچانے کا اپنی طرف سے شیڈول عطا فرمایا ہے. اس واسطے ابتدائی طور پر اصلاح کی جو ذمہ داری ہے اس میں ذہنی اصلاح کی ضرورت ہے. آج جو ہم پہ فکری حملے ہو رہے ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد پر تاکہ ذہن قوم کے محفوظ رہے. یہ ذہن ایک کیسٹ کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کا ٹیپ ریکارڈر ہے کیسٹ جو بھی ڈالو گے وہی آواز شروع ہوگی. ہو سکتا ہے مالک کے خلاف بولنا شروع کر دے، جس کی ہے اس کے بارے میں اس میں گالیاں بھری ہوئی ہو. اس واسطے آج ہمارے ذہن کو پائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اولادوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کے خلاف زہریلا مواد مختلف ہیلوں بہانوں سے منتقل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنی اولادوں کے جو دماغ ہیں ان پر حفاظت کا پہرا دے کر اصلاح معاشرہ کی جو اکائی ہے اس کا کام کرنا چاہیے. جس وقت یہاں سے روٹ لیول سے کام صحیح ہوگا پھر آگے فصلیں پکیں گی، پھر آگے انقلاب آ جائے گا. اور اگر نیچے سے جڑیں خراب ہو جائیں گی اوپر کبھی بھی اصلاح کے پھول نہیں کھل سکیں گے. اس واسطے گلشن امت کی آبیاری کے لحاظ سے ہمیں بنیادی طور پر ان اصولوں کی طرف توجہ کرنا ہے تاکہ یہ ستھرے اصول جس وقت ہماری ملت کی اس وقت کی جڑوں میں موجود ہوں گے تو رب ذوالجلال ہمیں اس پر آگے عظمتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا. آج دیکھو آج کے اخبار میں صوفی میوزک فیسٹیول کا ایک خبرنامہ چھپا ہوا. تصوف کا لفظ کہاں اور تھیٹروں میں میوزک کے پروگرام کہاں؟ یہ تصوف جنید بغدادی کا نہیں ہو سکتا، یہ تصوف نام نہاد صوفی پرویز مشرف کا ہو سکتا ہے. یہ تصوف امریکہ کی سازش ہو سکتی ہے. یہ تصوف غیروں کا مسلمانوں کو شکار کرنے کا ایک جال ہو سکتا ہے جس میں میوزک تھیٹروں کے ساتھ صوفی کا لفظ لگا کے
تہوار منائے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر امن کی باتیں کی جا رہی ہیں. یاد رکھنا، ہم تصوف کے لفظ کو چومتے ہیں، تصوف کے لفظ کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، مگر تصوف کا معنی بے غیرتی نہیں ہے، تصوف کا معنی جہاد کو ترک کرنا نہیں ہے، تصوف کا معنی غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا اتحاد نہیں ہے، تصوف کا معنی وحدت ادیان نہیں ہے. اول سے لے کر آخر تک جتنے صوفیاء ہوئے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے تصوف حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے اور حضرت علی کی شجاعت کا نام ہے. آج چونکہ دنیا دوسرے درندوں سے ڈر گئی، دوسرے درندوں سے متنفر ہوئی، جنہوں نے مسلح کے نیچے جیکٹیں چھپائیں، جنہوں نے اماموں کے نیچے بم چھپائے، جنہوں نے مسجدوں کو بارود گھر بنایا، جنہوں نے مدرسوں کو باطل کی چھاؤنیاں بنایا، اب ان سے جب قوم بیزار ہوئی تو ظاہر ہے کہ تصوف کی طرف تشنگی بڑھی کہ یہ ایک چھتری رحمت کی. لیکن بد باطن جو اسلام سے باہر بیٹھے ہیں ان کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر ملت تصوف کی چھتری نیچے آ جائے گی تو یہ تو انقلاب برپا کر دے گی، یہ ہمارے مقابلے میں ایک پاور ہوگی، تو اسے بدنام کرنا چاہیے. اس بنیاد پر بہت سی ٹیمیں پاکستان میں داخل ہو چکی ہیں جو تصوف کے نام کو غلط استعمال کر کے تصوف کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، تاکہ تصوف جو مستقبل کی ایک پاور بننے والی ہے اور تصوف کی وہ حقانیت جس کی طرف قوم لوٹ کے واپس آ رہی ہے، اس تصوف کو بدعملی کے داغ سے بدنام کر دیا جائے. یہ دوسری سازش ہو رہی ہے. پہلے مصلی کو بدنام کیا گیا، منبر کو بدنام کیا گیا، شریعت کو بدنام کیا گیا، فقہ کی تعلیمات کو بدنام کیا گیا. ایسے بھیڑیے تیار کیے گئے کہ جنہوں نے داڑھی اور اماموں کے سمیت شیطانوں والے کام کیے اور بل آ کر لوگ فقہ اور تعلیمات اسلامیہ پر جملے کسنے لگے. اب رہی صحیح کسر بھی وہ باطل پرست نکالنا چاہتے ہیں. اس واسطے ضرورت ہے کہ ہم پہچان کروائیں ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے شریعت اور تصوف اور فقہ کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے، اور ان طاقتوں کو جو اسلامی اور ایمانی طاقتیں ہیں انہیں مختلف حوالوں سے وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ان قوتوں سے جا کر آگے انقلاب آتے ہیں اور ان قوتوں سے آگے جا کر بہت بڑے چانتلو ہوتے ہیں. اور حقیقی وہی تعلیمات پہلے ہماری پاور تھی، آج ان تعلیمات میں سے ایک ایک کر کے، جیسے ہمارے ممالک کو ایک ایک کر کے زخمی کر دیا گیا، کبھی عراق کی باری، کبھی افغانستان کی باری، کبھی پاکستان کی باری، ایسے ہی یہ ہمارے شعبہ جات ہیں جو حقیقت میں ایک آگے ڈیولپمنٹ مختلف ان کے لحاظ سے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر ترقی ہے. ایک ہی سورج کے چراغ ہے یہ، خواہ وہ فقہ ہے، خواہ وہ تصوف ہے، خواہ وہ شریعت ہے، خواہ وہ طریقت ہے. ان میں آپس میں کوئی بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی مغایرت نہیں، لیکن باطل پرست ان میں سے ہر ایک کو بدنام کرنے کی باری باری کوشش کر رہے ہیں. جیسے وہ جغرافیائی محاذوں پر ہمارے جو زمینیں تھیں ملکوں کی ان پر غیروں نے چھاؤنیاں بنا لی، ایسے ہماری فکری جو سلطنت ہے اس پر بھی غیر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس سلطنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اس سلطنت پر مختلف قسم کے لوگوں کے اعتراض پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ دین ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ مسجد ہوتی ہے، یہ مدرسہ ہوتا ہے. اس طرح کر کے پہلے ہمارے یہ مراکز جو شروع سے آ رہے تھے ان کے متوازی امریکہ نے خود بنوا کے ہمارے اصلی مراکز پر لوگوں کو زبان کھولنے کا موقع فراہم کیا کہ مسجد کی عزت، مدرسہ کی عزت، داڑھی کی عزت، برقع کی عزت، امامہ کی عزت، یہ سارے جو شعار تھے اسلام کے ان کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر اب دوسری طرف تصوف کی جو تعلیمات ہیں ان کو یوں پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہودیت اور تصوف ایک چیز ہو، عیسائیت اور تصوف ایک چیز ہو، یا ہندو مذہب اور تصوف ایک چیز ہو. یہ دوہری سازش ہو رہی ہے. اس واسطے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں تصوف وہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے، تصوف وہی ہے جو سنت کی تشریح ہے، تصوف وہی ہے جو ہم پہلے صوفیوں سے سیکھتے آئے ہیں. ہمیں آج کے کسی انجینئرڈ تصوف کی ضرورت نہیں، ہمیں امت کے سب سے بڑے صوفی حضرت صدیق اکبر کا تصوف کافی ہے. امت کے سب سے بڑے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصوف
کافی ہے اور ولیوں کے ولی صدیق اکبر کی صداقت کا سہارا کافی ہے. اس واسطے جتنے بھی نئے نظریے بنائے جا رہے ہیں وہ آج کے پالتو لوگوں کے نظریے ہو سکتے ہیں, ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محتشم سامعین حضرات, معاشرے کی اصلاح کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو رغبت دی اس میں دو پہلو اجاگر کیے. تمہارا اپنا بھی فائدہ ہوگا, تمہاری ملت کا بھی فائدہ ہوگا. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن مومن کے لیے کیسے ہے؟ فرمایا مومن ایسے ہے مومن کے لیے جس طرح دیوار ہوتی ہے. دیوار میں کیا ہوتا ہے؟ یشد بعضہ بعضا. ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے پاور بنتی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کا برہم ہوتی ہے. اور اب دیکھو دیوار کی مثال دے کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھنٹوں کا مضمون بیان کر دیا. یہ اینٹ جو دیوار میں ہے اگر کہیں علیحدہ پڑی ہو تو کس کی ہیبت ہے, اس کا کوئی روب ہے, اس کا کوئی وقار ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بکھری پڑی ہزاروں اینٹیں غیر مفید ہیں, لیکن جب آ گئی دیوار کی شکل میں تو قلعہ بن گیا. اب باہر سے کوئی اندر نہیں آئے گا, اب اندر جو کچھ ہے وہ دولت محفوظ رہے گی. اب اس اینٹ نے ڈاکو کو روکنے کا کام کیا, اب اس اینٹ نے چور کے ہاتھ کو روکنے کا کام کیا, اب اس اینٹ نے ملت کا جو سرمایہ تھا اس کو بچانے کا کام کیا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بکھری اینٹ بن کے نہیں رہنا, تم نے سوسائٹی میں دیوار کا کام کرنا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. فرمایا ہر مومن ایک اینٹ ہے مگر سوسائٹی ایک دیوار ہے. اینٹ جب تک علیحدہ ہے تو پھر فرد ہے, اور جب دیوار میں ہے تو اب کمیونٹی ہے, اب سوسائٹی ہے. اب اس کا فائدہ ہوگا, دیوار بن جائے گی چاروں طرف سے, مکان بن جائے گا. تو اب اس میں جب تک علیحدہ تھی اور اب جو دیوار میں ہے, کردار میں فرق کیا آیا؟ کردار میں یہ فرق آیا ہے, علیحدہ تھی تو اس وقت اس کا رابطہ کسی سے نہیں تھا, بس جنگلی ماحول میں تھی. اب آ گئی ہے سویلائزیشن میں تو رابطہ ہو گیا. اس کے نیچے بھی اینٹ ہے, اس کے اوپر بھی اینٹ ہے, اس کے دائیں بھی اینٹ ہے, اس کے بائیں بھی اینٹ. تو پتا چلا معاشرے میں جس وقت ایک انسان فکس ہوتا ہے تو اس کو کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو تعاون دینا ہوتا ہے, کچھ سے تعاون لینا ہوتا ہے, کچھ پہ بوجھ ڈالنا ہوتا ہے, کچھ کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے. اب یہ اینٹ اوپر والی اینٹ کا تو بوجھ اٹھا رہی ہے اور نیچے والی اینٹ پہ بوجھ ڈال رہی ہے. دائیں والی بھی اس کا سہارا ہے, بائیں والی بھی اس کا سہارا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری ملت کی اینٹوں تم نے جنگلوں میں جا کے گزارا نہیں کرنا, تم نے دیوار بن کے میری ملت کو سہارا دینا ہے. اب اینٹ اینٹ کے ساتھ ہے, نیچے بھی اینٹ ہے, اوپر بھی اینٹ ہے. اب اس میں قوت برداشت بھی ہوگی, اب اس میں اثار کا جذبہ بھی ہوگا, اب اس میں قربانی دینے کی سوچ بھی ہوگی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ مل جل کے گزارا کرنا. اب اس کا دائیں بائیں سے رابطہ بھی ہوگا. اب یہ جہاں نیچے بوجھ ڈال رہی ہے تو اوپر بوجھ اٹھا بھی رہی ہے. اس بنیاد پر ملت کے اندر رہتے ہوئے, معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مومن میں اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ تم نے پڑوسی کا حق دینا ہے, تم نے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے, تم نے کچھ لوگوں سے تعاون لینا ہے اور کچھ لوگوں کا تم نے بوجھ اٹھانا ہے. جس وقت یہ سارے کام جو ایک اینٹ دیوار میں کر رہی ہے ایک مومن سوسائٹی میں کرنا شروع کر دے تو معاشرے کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا. دیکھو کتنی جامع مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرماتی ہے. اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جس کے دیکھتے ہوئے معاشرے میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو. وہ پہلا حصہ یقیناً پہلا تھا جس کو ایمان عقیدہ کے لحاظ سے بیان کر دیا گیا, لیکن حق کی ادائیگی یہ سوسائٹی کے امن کے لیے لازم ہے. اگر لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے تو کبھی بھی سوسائٹی میں امن نہیں ہوگا اور کبھی بھی
वहां पे सुकून नहीं आ सकेगा। इस वास्ते शरीयत मुताहरा ने मुआशरे में हुकूक पर पहरा देने के लिए लाजिम किया मोमिनीन के ऊपर कि जो ताकत रखता है कि वो किसी जालिम से मजलूम को हक दिलवा सके तो उसे इस सिलसिला में किरदार अदा करना चाहिए और लोगों के हुकूक जो है उन पर पूरी हिफाजत होनी चाहिए। और इस लिहाज से जिस वक्त हम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखते हैं, वो अपने हदीस जो सीरत इब्न हिशाम में मौजूद है, अराशी नामी इंसान जिसके ऊंटों के पैसे अबू जाल ने देने थे और अरब का कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं था हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, अगरचे वो बंदा जिसने पैसे लेने हैं उम्मती नहीं है, सरकार उसके साथ भी चले गए हैं और अबू जाल से पैसे लेके उसको दे के ये वाज़ेह किया है कि मैं मुआशरे को कलमा भी पढ़ाने आया हूं, मैं मुआशरे को हक दिलाने भी आया हूं। इस वास्ते हुकूक की अदायगी वो भी मुआशरे का अमन के लिहाज से जरूरी हिस्सा है। और फिर एक मजमूई फिजा मुआशरे में जो बरकतों की आबाद करनी है तो फिर उरियानी फहाशी से मुआशरे को बचा के रखना। जिस मुआशरे में बाकी सारे काम हो जाए, ईमान भी है, 5 वक्त की नमाज भी है, हुकूक भी दिए जा रहे हैं, मगर फिजा गंदे गानों से भरी हुई है, फिजा उरियानी फहाशी से भरी हुई है, फिजा जो है वो गंदी फिल्मों से भरी हुई है, ये ऐसा वबा है जिससे पहली सारी कुव्वतें जो है उनकी ताकत खत्म हो जाए। उरियानी फहाशी जिस माहौल में हो वो माहौल कभी भी सुथरा नहीं हो सकता। उरियानी फहाशी जिस माहौल में हो वो माहौल कभी भी ईमान की ताकत का मजर नहीं हो सकता। उरियानी फहाशी जिस माहौल के अंदर हो वो रब की बरकतों का कभी भी मिस्दाक नहीं बन सकता। वही मुआशरा बरकतों वाला होता है जो उरियानी से पाक होता है, जो फहाशी से पाक होता है। इस वास्ते इस्लाह मुआशरा के लिहाज से जहां इस्लाह अकीदा जरूरी है, इस्लाह अमल जरूरी है, वहां इस्लाह अहवाल भी जरूरी है। और इस्लाह अहवाल के लिहाज से जहां जुल्म का खात्मा जरूरी है, वहां उरियानी फहाशी का जो सैलाब आ चुका है उसके सामने बंद बांधना भी जरूरी है। अगर नहीं बांधा जाएगा तो कल ये नई नस्ल उजड़ जाएगी, वीरान हो जाएगी, फिर तकवा के किरदार तुम्हें नजर नहीं आएंगे, फिर मुआशरे में गलियों में चलते फिरते तुझे नेक लोग नजर नहीं आएंगे, बद से बदतर माहौल होता चला जाएगा। इस वास्ते इस्लाह मुआशरा के इस्लामी उसूल के मुताबिक उरियानी फहाशी को लगाम देने की जरूरत है। दूसरे लोग कह सकते हैं, मसलन अमेरिका में अगर अमन की बात की जा रही हो इस्लाह मुआशरा की, तो वो ये कहेंगे कि जो काम करके आए उनको फिल्म दिखाई जाए, जो दिन को मेहनत करे उन्हें माअज़ल्लाह उरिया तस्वीरें दिखाई जाए। ये उनका फलसफा है, हमारा फलसफा नहीं है। हमारा मुआशरा तब इस्लाह की दहलीज पे पहुंचेगा और आतिश फशानी के माहौल से निकलेगा जिस वक्त आंख पाक होगी, कान पाक होंगे, जुबान पाक होगी, बदन पाक होगा। उन लोगों का निसाब और है, हमारा निसाब और है। अपनी मिल्लत को क्यास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम में रसूल हाशमी। उन लोगों के अनासिर और हैं, हमारे अनासिर और हैं। वो शैतानियत के मतवाले हैं, हम रब्बे जुल जलाल की रहमत की उम्मीद वाले हैं। इस वास्ते हमारे अंदर जिस वक्त इस्लाह मुआशरा की बात होती है तो फिर उसके लिए ये लाजिम है कि हम अपने माहौल को क्लियर करें और यहां पर ऐसा हमारा फिजाई निजाम हो कि हम गैरों की फिल्में जाम कर दें, हम गैरों के जो ऐसे उरियानी के प्रोग्राम हैं अपने मुल्क की हुदूद में उनको कभी भी अपने किसी बेटे और बेटी के लिए ना आने दे। इतना फिक्स हमारा निजाम हो जिसकी बुनियाद पर कोई बहर में बैठकर हमारे बच्चों का जो रूहानी नाश्ता उसमें जहर घोलने की कोशिश ना कर सके, जिसकी बुनियाद पे आगे पूरी मिल्लत के दिमाग भी सुथरे होंगे, किरदार भी सुथरा होगा और फिर जाके आगे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती है। और अगर नाश्ते में जहर मिला हुआ हो और उम्मीद करते रहे अपने नौजहाल की कि ये जवान बनेगा और कल काम करेगा, तो ये उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल नाउमीदी है और किसी तरह भी इसको उम्मीद नहीं कहा जा सकता। आज हमारे बच्चों के फिक्री नाश्ते, हमारे बेटों की जो खुराक है उसके अंदर जहर मिला दिया गया है। निसाब ऐसे ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं स्कूलों कॉलेजों में, ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट और उनके अंदर ऐसे ऐसे जुमले आ चुके हैं जो कुफर से कम नहीं है। इस मामला पर भी हमें ठंडे दिल से सोचना चाहिए और हमारे मुल्क के टेस्ट बोर्ड में जो छुपी हुई काली भेड़ें हैं
اور غیروں کے جو ایجنٹ ہیں جو مسلم امہ کے ان نونہال پھولوں کو مچلنا چاہتے ہیں، حکومت کو ان بیڑوں کو بھی نکالنا چاہیے تاکہ صحت مند نصاب ہو، صحت مند غذا ہو جو ہمارے بچوں تک پہنچے، جس میں امید ہو ان کا کل نظریہ بھی مضبوط ہوگا، ان کی کل سوچ بھی مضبوط ہوگی، ان کی صبح سے غیروں کے جملے نہیں نکلیں گے، ان کی فکر میں غیروں پر للچائی ہوئی اندھاؤں کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دماغ مطمئن ہوں گے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اس واسطے آج کا یہ سلگتا ماحول اور اس میں ہمارا یہ سلگتا موضوع یہ بھی ایک قرض کی ادائیگی ہے، ہمیں اپنے اپنے حصے میں اپنا کام ضرور کرنا چاہیے۔ سب کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بچیاں اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے اولاد کا نصاب ایک دن خود بھی پڑھ لو، کم از کم دیکھو تو صحیح اس میں لکھا ہوا کیا، اور جہاں بھی کوئی چیز ذہن میں کھٹکتی ہے اس پر نشانی لگا کے اس کو اپنی اولاد سے دور کرو، اور جو جن عبارتوں میں کفریات ہیں ان سے اپنی اولاد کو محفوظ کر لو تاکہ ایمان بچا رہے اور اس کی روشنی میں آگے ترقی ہوتی رہے، کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی ترقی مقدم ہو، ہمارے لیے دنیا میں ترقی جائز ہے مگر وہ دین کے تابع ہے۔ اگر دین لٹ جائے اور بندہ چاند پہ چلا جائے اس سے بہتر تھا کہ قبر کے گڑھے میں چلا جاتا، اور اگر دین قائم رہے اور بندہ چاند پہ نہ بھی پہنچے زمین پہ چلتا رہے پھر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم ہر قسم کی سائنسی ترقی کے علمبردار ہیں، ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مگر جو سائنس دین بیچ دے ہمیں اس سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس سائنس کے علمبردار ہیں کہ جس کا پڑھنے والا پڑھانے والا مومن پہلے نمبر پہ ہے، سائنسدان دوسرے نمبر پر ہے۔ وہ بدنی قوت جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو مدنی قوت کے زیر سایہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کا سٹیرنگ دین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی گاڑی چلانا یہ دین کا کام ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہے، دنیا اس کے تابع ہے۔ باقی ہر میدان میں ترقی کرنا یہ مسلم کا شیوا ہے، یہ مسلم کا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فردہ کا منتظر رہنا یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے، ہمارا ورثہ ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، مگر ہر میدان میں اپنے دین کو مقدم رکھنا یہ مومن کی شان ہے۔ رب ذوالجلال کا پھر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آج کے اس دہکتے ماحول میں عقیدہ توحید سیمینار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر طرف صداقتوں کا راج ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اپنا جواز ہی صرف شرک کی بیس پہ بنایا ہوا، وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے، کیوں؟ امت مشرک ہے، اگر ہم نہ رہے ہم نہ ہوں گے تو پھر امت کو شرک سے کون بچائے گا؟ اس بیس پہ لوگوں نے حکومتیں بنا لی، چونکہ امت مشرک ہو چکی ہے لہذا ہماری حکومت کی ضرورت ہے۔ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا اس امت کے ساتھ۔ اس امت میں شرک بتوں والا وہ جب تک یہ امت فنکشنل ہے نہیں آئے گا، وہ تو قرب قیامت میں جس وقت اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا اس وقت کا وہ معاملہ ہے۔ یہ پہلے جو دیمک امت کو چاٹ رہی ہے وہ ریاکاری ہے، وہ دنیا کی رغبت ہے۔ کتنا ستم ہوا، جو اصل مرض تھا اس سے توجہ ہٹا کے جو مرض نہیں تھا اس کی دوائی دی جا رہی ہے۔ اب جس بندے کو ہیضے کا مرض ہو اس کے ہیضے کا علاج نہ کیا جائے اور اس کے سر درد کا علاج کیا جائے، یہ اس سے کتنی زیادتی ہے۔ جو درد تھا وہ امت کو مار رہا ہے اور جو بیماری نہیں اس کی دوائی کے لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاج کیے جا رہے ہیں۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، فرمایا مجھے دجال کا بھی امت کو اتنا خطرہ نہیں جتنا مجھے ریاکاری کا خطرہ ہے۔ اب دجال سے بڑا کوئی شرک ہے؟ دجال کہے گا کہ مجھے رب مانو، اور کئی بندے رب مان لیں گے اس کو۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے دجال کا بھی اتنا خطرہ نہیں امت پر جتنا مجھے امت پر ریاکاری کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ ادارہ صراط مستقیم کی اس وقت قوم کو ضرورت کیا ہے۔ جماعتیں اپنی اپنی جگہ ساری ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم نے اپنے پروگراموں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک جگہ خالی تھی جس کو ادارہ پوری کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ اسلام جو کتابوں میں بند ہے اور دلائل اہل سنت جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے،
ان کو مجمع عام میں پیش کیا جائے اور جن لوگوں کو مغالطہ ہے ان کا مغالطہ دور کرنے کے لیے دلیل ان کے دروازے پر پہنچا دی جائے. اس مشن کے پیش نظر 2007 11 مئی کو گوجرانوالا کو یہ فخر حاصل ہوا جب بھٹی میرج ہال میں صراط مستقیم کنونشن سے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی تھی. 11 مئی 2007 کو یہ قافلہ چلا اور اس سے پہلے کعبۃ اللہ کے نور کے زیر سایہ اور گنبد خضرا کی ہریالی کے زیر سایہ اس کا منشور لکھا گیا. اللہ کا فضل ہے ہم تو بہت کمزور ہیں, نہ کوئی خاص تنظیم ہے, ابھی نیٹ ورک اتنا تیار ہی نہیں ہوا, لیکن وہاں سے قافلے پہنچے جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جاتا. خود بسوں کی بسوں پر لوگ سوار ہو کر چاروں صوبوں سے لوگ پہنچے. اس سے امید ہے انشاءاللہ بیداری مزید پیدا ہوگی اور حق مزید اجاگر ہوگا. اللہ ہم سب کو مل جل کر اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.